very first question I have and the media also have is आपका real name क्या है? आपने सवाल किया है कि क्या वजह है कि लोग मुझे टूटू कहते हैं। ना तो मैं एक्टर हूँ, ना मेरे कोई ताल्लुकात हैं ऐसे। दुनिया के अंदर दो तरीके हैं पैसा कमाने के। नंबर एक, आप कोई चीज़ बनाएं और बेचें। नंबर दो, आप कोई सर्विस दें, उसका मुआवजा लें। Assalamu alaikum, this is Lydia Pervez. And this is Mohammed Hamza Nasir. We welcome you to Virtual Prime's very first podcast. So आज के जो हमारे मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और he is very famous in the industry. तो हम वेलकम करते हैं टुट्टू बाबा को। कैसे हैं टुट्टू बाबा? थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप हमारे कॉल में आए और बहुत से मज़े के सवाल आपसे हम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑडियंस को इंगेज करें अपने कैरेक्टर से, अपने लुक से, अपने पर्सनैलिटी से। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव एंड द मीडिया आल्सो हैव इज आपका रियल नेम क्या है? व्हाई यू कॉल टुट्टू बाबा और टुट्टू बाबा की हिस्ट्री क्या है और रियल नेम की हिस्ट्री है क्या? सो कैन यू प्लीज़ give me the answer of that question? पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। Thank you so much. और मेरी दुआ है कि इसमें आप लोग खूब कामयाब रहें। आमीन। आपने सवाल किया है कि क्या वजह है कि लोग मुझे टूटू कहते हैं। जी। ऐसा हुआ कि 1945 में मैं पैदा हुआ हूँ। उस वक़्त अंग्रेज़ों का दौर था। ओके। और मैं दिल्ली के अंदर पैदा हुआ हूँ। तो जब मैं पैदा हुआ तो उस वक़्त जो अहम बात थी कि आलमी जंग छिड़ी हुई थी, दूसरी जंग अज़ीम। जैसे ही मैं पैदा हुआ उसके फ़ौरन ही कुछ लम्हे बाद घड़ियों में टाइम तब्दील हो गया, इनमें सीज़ फायर हो गया। अब जो मेरे वालिद साहब थे उनके एक बुज़ुर्ग थे जिनसे वो मशवरे करते थे, तो वो मेरी पैदाइश के बाद उनके पास हाजिर हुए और उनसे दरियाफ्त किया कि इस बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। तो उन्होंने, क्योंकि वो आलिम थे, तो तारीख़ पैदाइश से वो नाम निकाला जो कि नाम से तारीख़ पैदाइश वापस निकल आती है। ये एक इल्म है। तो वो जो नाम उन्होंने तजवीज़ किया उस इल्म के हिसाब से वो नाम था महफूज़ुर रहमान। जब मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को आके बताया कि उन बुज़ुर्ग ने तारीख़ी नाम इनका ये रखा है महफूज़ुर रहमान, तो मेरी वालिदा कहने लगी ये नाम तो छोटे से बच्चे के लिए महफूज़ुर रहमान बहुत बड़ा लग रहा है। तो वालिद साहब ने उनसे कहा कि आप प्यार से जो मर्ज़ी कह लें। तो उन्होंने मुझे टूटू कहा। क्योंकि मैं छोटा था तो लोगों ने मुझे टूटू बाबा कहना शुरू किया। उसके बाद वक्त गुजर गया और मैं वाकई बाबा बन गया। तो जब मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंचा और इत्तेफाकन शो बिज़नेस मुझे आने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे ये फेसबुक नहीं आती थी बनाना। तो मेरे जो उस्ताद थे सर अली इमरान, उन्होंने मेरी ये फेसबुक बनाई और मुझसे पूछा कि आपको कोई प्यार से कोई और नाम से भी पुकारते हैं? तो मैंने कहा टूटू। तो उन्होंने टूटू बाबा के नाम से ही मेरी फेसबुक बनाई और इस तरह से मैं और लोगों में भी मुतारिफ हुआ। फेमस तो नहीं कहेंगे, निकनेम आपका हो गया, लोग टूटू के नाम से पहचानने लगे। ये बात थी। That's a very interesting question and I mean answer। और जर्नी बहुत अच्छी है टूटू बाबा, लाइक नाम इतना प्यारा और आपके कैरेक्टर से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो ओके, थोड़ा सा नेक्स्ट पूछना ये चाहूँगी आपसे कि थोड़ा सा फिल्म का, थिएटर का जो आपका एक्सपीरियंस है, ड्रामास का, थोड़ा सा हमारे साथ वो शेयर कीजिए कि हम आपका नाम ऑडियंस को पता चल गया कि आपका नाम क्या है, आपको टुट्टू बाबा के नाम से बुलाया जाता है। अब आप शेयर कीजिए कि आपका फिल्म में, थिएटर में कैसा एक्सपीरियंस रहा, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसमें रहा, थोड़ा सा ये बताइए। लाइक आपकी जर्नी फिल्म और थिएटर में कैसे आई? आपको क्या चीज़ इंस्पायर करी थी कि मुझे लाइक मीडिया फिल्म में जाना चाहिए? तो अगर वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ तो प्लीज़।
زبردست کوشچن ہے آپ کا. وہ ایسا ہوا کہ بیسک تعلیم میری ایچ ایس این کالج لاہور میں ہوئی. وہاں کے اوپر پڑھائی جو ہوتی ہے کلاسز کی کتابوں سے، اس کے علاوہ بھی مشاغل تھے، جیسے کہ کھیل تھے سارے، صرف کرکٹ ہی نہیں، فٹ بال، ہاکی، والی بال، اسکواش، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ تیراکی بھی تھی، گھوڑ سواری بھی تھی. ان کھیلوں کی کیونکہ صرف ان کی توجہ تعلیم پہ نہیں تھی، اور چیزوں پر تھی، تو ان میں ایکٹنگ بھی ہوتی تھی، ڈراماز بھی ہوتے تھے اسکول کے اندر، اور وہ بھی ہمیں پرفارم کرنے پڑتے تھے. اور وہاں اسکاؤٹنگ بھی تھی ہابی، تو اسکاؤٹنگ کے اندر بھی ہم لوگ ڈراماز کرتے تھے اپنے، جو بون فائر ہوتی تھی اس میں. تو اس طرح مجھے وہاں ماحول ملا کہ اداکاری میں بھی حصہ لوں. اداکار بننے کے لیے نہیں، بس اپنی صلاحیت کو آگے کرنے کے لیے وہ لوگ کراتے تھے. پھر اس کے بعد میں وہاں سے کراچی میں سینٹ پیٹرکس کالج میں آیا، اور یہاں میں نے اپنا وہ بی کام کیا اس وقت. اور میں تعلیم کے اندر میں نے وہاں فائنینشیل اکاؤنٹس میں ڈسٹنکشن لی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کالج کے مختلف ڈرامٹک اور ڈبیٹنگ سوسائٹیز تھیں، تو میں ان کا بھی ممبر تھا اور اپنا کلاس کا ریپریزنٹیٹیو بھی تھا. تو جب ڈرامٹک سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ جو اینول فنکشن کالج کا ہوگا اس میں ایک ڈرامہ کیا جائے، اور اس میں انہوں نے مجھے بھی لیا. وہ اتفاق سے، یا اس وقت سینٹ پیٹرکس کالج نے جو اس کا انتظام کیا وہ آرٹس کونسل پہ کیا، اور بڑے پیمانے پہ کیا، اور اس کے اندر سارا کالج، مختلف اور کالجز کے لوگ، اور پیرنٹس بھی، سب کے والدین، اور جو اس کے جو وہ تھے چیف گیسٹ، وہ کمشنر کراچی تھے دربار علی شاہ صاحب. تو وہاں پہ وہ پلے ہوا، اور میں اس وقت کالج میں 3rd ایئر میں تھا، اور اس پلے میں نے مجھے فرسٹ پرائز ملا، جس کی پکچرز بھی موجود ہیں میرے پاس. تو اب وہ کمشنر صاحب دربار علی شاہ صاحب نے وہ انعام مجھے دیا. ہمارے پرنسپل فادر ایمن بھی موجود تھے، میرے والدین بھی موجود تھے، اور وہ بھی سامنے ہی بیٹھے تھے. تو وہ انعام ملا. ایسا ہوا کہ وہ گھر چلے گئے، اور میں بھول گیا، جیسے آج ایکٹنگ کی تھی، جیسے کوئی خاص دماغ پہ اثر نہیں ہوا. دوسرے دن میں کالج چلا گیا. جب واپس آیا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ پرنسپل صاحب فادر ریمنڈ کا ٹیلی فون آیا تھا. اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈائریکٹر بھی وہاں آئے ہوئے تھے، پی ٹی وی نیا بنا تھا، وہ مجھ کو ایز اے ہیرو فار پی ٹی وی چاہتے ہیں. تو میرے پرنسپل نے میرے والد سے اجازت چاہی. تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پرنسپل کو منع کر دیا ہے، اور مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ تمہیں کسی ٹی وی یا فلم، اس وقت ڈرامے وغیرہ بھی ہوتے تھے، مگر والد صاحب نے کہا کسی ڈرامے، ٹی وی یا فلم میں اور شو بزنس میں نہیں جانا ہے. تم اپنی پڑھائی کرو، اس میں ٹاپ کرو. اور اس وقت اے گریڈ نہیں ہوتی تھی، ڈسٹنکشن ہوتی تھی، تو ڈسٹنکشن لو، اور جتنی تعلیم ہے ہو سکتی ہے جو موضوع بھی آپ لیں اس کو مکمل کر کے، اور یہ جو شو بزنس کا کام ہے یہ بھی ہو جائے گا جب تم 70 سال کے ہوگے اس کے بعد. تو میں نے اپنے والد کی بات مان لی، اور مجھے کوئی ناگوار خاطر نہ لگا، اور میں اپنے پڑھائی پہ معمول پہ رہا. اور جو والد نے کہا تھا اسی طرح میں مختلف سبجیکٹس میں اے گریڈ لیتا رہا، ڈسٹنکشن لیتا رہا. گریجویشن کے بعد میں آئی بی اے سے میں نے بزنس مینجمنٹ میں A+A گریڈ لی. اس کے بعد میں نے آئی سی ایل میں ٹاپ کیا. پھر اس کے بعد جو تھا یہ کمپیوٹر کورس ہوتا تھا جو منی فریم کہلاتا تھا، اس میں ٹاپ کیا. اور پھر انہی دنوں میں اخبار میں اشتہار نکل رہا تھا کہ بینکس کو آفیسرز چاہیے گریڈ 2، اور وہ ٹرین کریں گے.
تو مجھے سلیکٹ کر لیا گیا. پاکستان سے جتنے لڑکے ہر صوبے سے چنے گئے تھے وہ کل 40 تھے. تو ان 40 میں سے میں بھی ایک تھا. تو میں اکیڈمی بھیج دیا گیا, بینکنگ اکیڈمی, اور وہاں پہ میری پوزیشن آئی. تو اس کے بعد پھر کچھ سال میں بینک پہ رہا اور ایز اے گریڈ 2 آفیسر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بینکس پر نیشنلائزڈ. تو میں گورنمنٹ سرونٹ بن گیا. مگر میرا ذہن جو تھا بچپن سے وہ یہ تھا کہ میں اپنا کاروبار کروں گا. تو گورنمنٹ سرونٹ بھی ہو گیا تھا, بینک میں بھی بڑا افسر تھا, اور میری عمر 24 سال تھی اس وقت. مگر میرے ذہن میں آیا کہ یہی وقت ہے زندگی کا فیصلہ کرنا. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو اپنی مرضی سے گزار لے. تو میں نے پھر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی بات کی کہ میں نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بزنس. تو کہنے لگا آپ 1 سال چھٹی پہ چلے جائیں بغیر پے کے, بغیر تنخواہ کے, اور پھر اگر نہ ہو تو واپس آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. والد صاحب نے بھی کہا کہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہو, یہ نوکری بڑی اچھی ہے, گورنمنٹ کی ہے. میں نے کہا نہیں, میں خوش نہیں رہوں گا. میرے جسم کو تکلیف نہیں ہوگی, میری روح کو ہوگی. تو میں کسی حالت میں اگر کروں گا تو انگریز نیٹی جیٹی کا پل بنا گئے ہیں, نیٹو جیٹی ہے اس کا اصلی تلفظ. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں وہاں سے چھلانگ مار دوں, اتنا میرا دل وہ ہے, میں نہیں کر سکتا. تو پھر والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اور پھر میں کاروبار میں آ گیا. میرے والد کا جو کاروبار تھا اسی میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتا رہا, اور ان سے تجربہ بھی حاصل کرتا رہا تھا بچپن سے ہی. اور اس طرح وقت گزر گیا. پھر آپ ایکٹنگ میں کیسے آئے؟ بہت خوب سوال. تو پھر یہ ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا. کاروبار اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں آپ نے سارے حواس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. تو کیونکہ میری تعلیم تھی بزنس کی, اور میرے والد کا تجربہ تھا, میری والدہ کو بھی تجربہ تھا کاروبار کا بہت زیادہ, میرے نانا کا بھی تجربہ تھا. تو وہ بچپن سے میں دیکھ رہا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ کام بھی کرتا تھا. چھٹیوں کے اندر جیسے میرے والد مجھے ہی اپنا کاروبار سنبھالنے کے لیے دیتے تھے, اور وہ میں ان اچھی طرح کرتا تھا, وہ خوش ہوتے تھے. اور اس طرح پھر جب وقت گزر گیا, پھر میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اور وقت گزرتا چلا گیا. اور اتنا زیادہ وقت گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا. اسی دوران میرے والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ان کی جو قبریں تھیں وہ یہاں طارق روڈ کے قبرستان میں ایک جگہ تھوڑی سی تھی, وہاں پہ وہ دفنایا گیا ان کو. تو اس قبرستان میں میرے والد تھے, والدہ تھیں, بھائی تھے, اور دادی تھیں, تایا تھے, اور پھپھی تھیں. وہ وقت کے ساتھ جو وہ تھیں قبریں وہ دب گئیں بارشوں میں. تو میں نے ان کو جب دیکھا, جاتا رہتا تھا, تو ایک دفعہ میں دیکھا وہ بہت زیادہ دب گئی تھی. تو میں نے ان کو ریس کروایا, اٹھوا کے وہ سمجھو کافی 20 فٹ کے قریب نیچے دب گئی تھیں, اور قبرستان اوپر ہو گیا تھا. تو میں نے, وہ چھوٹی سی جگہ تھی, تو میں نے اس کو ریس کروایا, اور وہاں پہ گورکن اور راج انہی کے تھے, انہوں نے کام کیا. تو تقریباً 1 مہینے میں وہاں روز جاتا تھا. تو وہاں پہ ایک گورکن کا مزدور تھا, کیونکہ میں وہیں ہوتا تھا تو کھانا پینا بھی قبرستان میں ہی کھاتے تھے, میں منگا لیتا تھا سب, کولڈ ڈرنک یہ وہ جو بھی. خیر, تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سر آپ کو شو بزنس میں لے آنا چاہیے. اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ آپ کی بات کر رہا ہوں. میری ایج اس وقت 70 کی ہوئی تھی. 70 سال کا 70 سال کا ہوا تھا اس وقت جب یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جب ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں آتا ہوں, میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی بھی بات مجھ سے کر لیں,
आपको लगी मजाक कर आपसे? हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है, मैंने तवज्जो नहीं दी। फिर उसने कुछ दिनों बाद फिर वही बात कही और मुझसे कहा कि एक टैलेंट एजेंसी है और वहाँ आप जाए और वहाँ मैंने आपकी बात की और वहाँ आप खुश होंगे जाके। और उसने बहुत जोर दिया और पता समझाया। तो फिर मैं वहाँ गया। उस टैलेंट एजेंसी का नाम था हिचेस टैलेंट एजेंसी। ओके। और वहाँ पे जो साहब पढ़ाते थे एक्टिंग, उनका नाम था सर अली इमरान। मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे बहुत खुशामदीद कहा और साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको एक्टिंग आती है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आती। तो कहने लगा अगर आप सीख लें तो आपके लिए अच्छा होगा और कामयाब रहेंगे। सही सही। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चला गया और फिर कुछ दिनों बाद फिर उनका फ़ोन आया कि भाई आप आए नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ, मैं अपने किसी काम में मसरूफ़ हो गया था। फिर मैं गया और इस तरह मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। वो जो लड़का था वो कब्रिस्तान में ही रहता था, रहाइश भी उसकी वहीं थी और वो भी इनके पास आता था। इसमें उसके कुछ दिन बाद मैंने एक परफॉर्मेंस किया टेलीविज़न के ऊपर। फर्स्ट आपका वो फर्स्ट परफॉर्मेंस था? ओके। एज बैंक मैनेजर। तो उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों ने शायद देखा होगा और मेरा नंबर उनसे लिया और उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया और मुसलसल मुख्तलिफ चैनल्स बुलाने लगे। जब 4-5 महीने गुजर गए तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि मैं एक्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी के पास गया हूँ, ना मैंने ऑडिशन दिया है। क्या वजह है कि लोग एक के बाद एक बुला रहे हैं? फिर मेरे जहन में एकदम आया कि मेरे वालिद ने जब कहा था कि अभी तुम पढ़ाई कर लो और शो बिजनेस में नहीं जाना तो 70 साल में ये काम खुद ही हो जाएगा। तो फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि जो मेरे वालिद की कब्र की मरम्मत कर रहा था मजदूर, उसका नाम इरफान है, अभी भी है वो। तो उसी ने मुझसे ये बात की और उसी ने जोर दिया कि आई शुड जॉइन शो बिजनेस। तो फिर मैं समझा कि वालिद साहब ज़िंदगी भर मुझ पे मेहरबान रहे। मेरे वालिद और वालिदा दोनों बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत ख्याल करते थे और मुझे नहीं याद कि कभी उन्होंने डांटा भी हो। मारना तो खैर बहुत दूर। क्योंकि माँ बाप की डांट भी नहीं भलाई के लिए होती है। वो कभी भी नहीं चाहते आपका बुरा ना, वो चाहते हैं कि अगर मैं से डांट भी रहा हूँ तो किसी भी मकसद से डांटा हूँ ताकि वो एक लाइन में आ जाए, ट्रैक में आ जाए। मेरे वालिद ने जो बात ज़बान से निकाली थी कि 70 साल बाद हो जाए, तो किसी तरह वो मजदूर इरफान जिसने मुझे वहाँ भेजा शो बिजनेस के काम करने के लिए, वो उन्हीं की कब्र ठीक करता था। तो पता नहीं कोई कम्युनिकेशन शायद हुआ हो और उसने मुझसे किया, ये मेरा ख्याल है। मैं यकीन से नहीं। हाँ, मतलब मैंने फिर सोचा कि ना तो मैं एक्टर हूँ, ना मेरे कोई ताल्लुकात हैं ऐसे किसी चैनल वाले से। तो फिर इस तरह से मैं, आपका जो सवाल था ना कि हाउ आई केम इन शो, जो सच था मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच सर। टूटू पापा, मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी जर्नी बताई और हम बहुत एक्साइटेड है कि आप लाइक इस उम्र में भी 78-75 के अराउंड अभी भी आप एक्टिंग फील्ड में हैं। एंड आई होप कि आपने इस फील्ड के अंदर बहुत से लोगों से आप मिले भी होंगे और उनके साथ काम भी किया होगा। सो आई हैव अ क्वेश्चन दैट लाइक कबीर साहब और ज़ियाउद्दीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक आपने उनके साथ काम किया है और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैरेक्टर कैसे है, वो फील्ड में किस तरह से काम करते हैं? कैन प्लीज शेयर दैट आंसर विद अस? बिल्कुल ठीक। अपने कवि साहब, हाँ, मेरा इत्तेफाक हुआ था एक ड्रामे में, TV1 का ड्रामा था। अच्छा। तो उसमें कवि साहब पे वो सड़क पे कहीं जा रहे हैं और उन पे गुंडों ने हमला कर दिया और मैं वहाँ करीब में ही हूँ, मैंने देख लिया। तो मैंने बीच बचाव किया और गुंडों को जलील किया कि इतने उम्र के आदमी मोहल्ले के, आप इनसे
لڑ رہے ہیں اور کبھی صاحب کی جان بچا لی, وہ مارنے کو آ گئے تھے انہیں, اور پھر ان کو میں سائڈ میں لے گیا. تو یہ ایک دفعہ میرا ان کے ساتھ ایکٹ ہوا. جہاں تک کبھی صاحب کا تعلق ہے, میں بہت متاثر ہوں, ان سے شروع سے ہی دیکھ رہا ہوں, اور ان میں بڑی خوبیاں تھیں. ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ جتنی عمر کے تھے اس سے زیادہ کی عمر کے بھی وہ رول کر لیتے تھے. یہ ان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ وہ اس کو مینیج کر لیتے تھے ہر عمر میں. دوسری بات, ان کی جو وہ ذات تھی وہ میں نے اندازہ لگایا ان کی زندگی سے کہ وہ وقف ہو چکے تھے ایکٹنگ کے لیے, اور وہ مسلسل کیے چلے جا رہے تھے ایکٹنگ, اور ہر قسم کا جو رول تھا اس کے اندر وہ نبھاتے تھے. اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کبھی کہ میں ریٹائر کا ہو جاؤں, اتنی عمر کا ہوں, یا مجھے تھکن ہو رہی ہے. وہ اپنے کام میں ہی مگن رہے, آخر تک رہے, اور اس کے آگے ان کو میں خیال اداکاری کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں اچھا لگتا تھا. آن دا بیک سائڈ کبھی صاحب کی پرسنالٹی کیسی تھی, لائک آپ کو کیا وہ بات کرتے تھے, آپ جب بھی آپ ان سے ملتے تھے تو کیا میں نے ان کو دیکھا کہ جو جس وقت اسٹیج پہ ہوتے تھے تو ظاہر ہے the man is performing his work, جو بھی ان کا ایکٹ ہوتا ہے اس کے کردار کے اندر ڈھلے ہوئے ہوتے تھے, مگر جب سائڈ میں ہوتے تھے تو بڑے شائستہ اور اچھے آدمی ہوتے تھے, اور کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بڑی تمیز سے جواب دیتے تھے اور محبت سے. مطلب بڑی شخصیت کے مالک تھے اور بہت اچھے تھے, اور میں ان سے بہت متاثر ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ضیاء الدین صاحب کے. ضیاء الدین صاحب تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا فخر تھے. اس کی وجہ فخر کی یہ ہے کہ ایک تو وہ کافی چھوٹی عمر میں باہر چلے گئے تھے, اور وہاں انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ لی, تھیٹر کی, ایکٹنگ کی. اور کیونکہ ہم 250 سال تک باہر ممالک کے غلام رہے, تو ظاہر ہے ہماری ذہنیت ویسی تھی کہ ہم غلام ہیں, آزادی ملنے کے بعد بھی. تو جو ضیاء الدین صاحب تھے وہ وہاں جا کے ویسٹ کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی, کام کیا وہاں, اور جو پاکستان کے لیے فخر ہے ان کا بیسٹ پرفارمنس وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ورلڈ ٹاپ مووی ہے اس کا نام ہے لارنس آف عربیہ. تو لارنس آف عربیہ کی جو کاسٹ تھی وہ ہالی ووڈ کے ٹاپ کلاس آرٹسٹ کی تھی. لارنس آف عربیہ کا جو اوپننگ سین ہے وہ ضیاء الدین صاحب سے ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی, ہماری ایکٹنگ انڈسٹری کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, کہ پاکستان کا ایک شخص اتنے بڑے پیمانے پہ کرے, اور وہاں کے تھیٹرز میں کام کرے, اور انگریزی پہ عبور, اردو زبان پہ عبور, اور شیکسپیئر کے ڈرامے سارے کے سارے انہیں زبانی یاد. دوسری بات ضیاء صاحب کی جو مجھے اچھی لگی کہ ماشاءاللہ اتنی لمبی حیات رہی ان کی, تو انہوں نے اپنی صحت کا خیال رکھا, اپنے خیالات کا تو رکھا ہی, تو اس میں یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. اگر کسی کو زندگی ملی ہے اور وہ اپنا دماغ, اپنا جسم, اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ تمہیں میں نے اتنی بڑی نعمت دی اس دنیا میں, ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو چاروں طرف ہمارے ہیں. اور تم جبھی اپریشیٹ کر سکتے ہو جب آپ کی صحت اچھی ہو. اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ اللہ کو بھی یاد کر سکتے ہیں, عبادتیں بھی کر سکتے ہیں. اگر صحت کمزور ہو تو پھر انسان محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا. تو ضیاء صاحب جو تھے انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا معدہ کن چیزوں کو ہضم کرے گا. تو انہوں نے اپنی جو ڈائٹ تھی اس پہ بڑی سخت نگاہ رکھی, اور اس کو دیکھا, مانیٹر کیا, وقت پہ کھانا,
وہ چیزیں جو ان کی صحت کے لیے مناسب ہیں وہ کی، تو اس کی وجہ سے وہ آخر وقت تک نا کام کرتے رہے. اور پاکستان کے لیے دونوں ہی فخر کی بات ہے. دونوں شخصیات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ صرف ہم ان کی اداکاری سے سیکھیں بلکہ ان کی زندگیوں سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے. باقی اللہ پاک دونوں کو جنت الفردوس والا. آمین آمین. تو بابا میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ جیسے آپ پرسنل پروموشنز کرتے ہیں آپ اپنی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر کہ آپ اس پہ زیادہ کرتے ہیں یا اور بھی کہیں شاید کرتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو پسند ہے پروموشنز کرنا اپنی، کیا بولنا چاہیں گے؟ لائک ہر گھنٹے بعد ٹوٹو بابا کی آ رہی پوسٹ، ایڈ کمرشل، ایڈ دیئر، مطلب واو، مطلب اتنا کام کر لیا کہ ٹوٹو بابا نے کہا جتنا کام کرا آج ڈالنا ہی ڈالنا ہے. مطلب کیا وجہ اس کی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ؟ نمبر ایک جو تم نے کہا ہر گھنٹے بعد، نہیں گھنٹے نہیں منٹ کے بعد آتے ہیں. اور دوسری بات تم نے کی کہ آپ نے اتنا کام کر لیا تو جو لوٹ کرتا وہ 20% ہے. اچھا، اور تیسری بات یہ جو انہوں نے پوچھی کہ کیوں، وائی، دا ریزن بینگ جو دکھے گا وہ بکے گا. مارکیٹنگ کا پہلا اصول ہے، کیونکہ میں بزنس مینجمنٹ ہی پڑھی ہے IBA سے، تو آئی نو واٹ مارکیٹنگ از. اگر آپ کو کوئی چیز بیچنی ہو تو آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے. دنیا کے اندر 2 طریقے ہیں پیسہ کمانے کے. نمبر 1، آپ کوئی چیز بنائیں اور بیچیں. نمبر 2، آپ کوئی سروس دیں، اس کا معاوضہ لیں. چیز بنائیں گے تو نفع لیں گے، اپنی سروس دیں گے تو آپ سیلری لیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کون رکھے گا اگر آپ نے تعلیم بھی حاصل کی یا نہیں کی، یا انسکلڈ ہیں یا اسکل لیبر ہیں یا ایڈوکیٹڈ ہیں. آپ کو جا کے بتانا ہوگا، اپنا پروفائل بھیجنا ہوگا، اپنا بایو ڈیٹا بھیجنا ہوگا، اپنا CV اب تو بہت آسان ہے، نیٹ سے بھیج دو. اگر کم پڑھے لکھے ہیں تو خود بھی جا کے انٹرویو دینا پڑے گا. اور اگر اتفاق ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اینڈ یو آر لیبر، تو پھر چوراہے پہ جا کے بھی اپنی شکل دکھانی پڑے گی. تو پھر کوئی آپ کو کنسٹرکشن کے لیے مزدور کو لے جائے گا کہ آج دہاڑی لگا لو. تو یہ ایکسکیوز می، تو یہ تو رہا آپ کے سروس کرنا. اور اسی طرح اگر آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، میونیز بنا لی، ٹماٹر ساس بنا لیا گھر میں، پروموٹ کرنا بہت بڑھیا کڑھائی گوشت بناتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ گھر میں جب بہت سی خواتین ہیں جو دے ورکنگ وومین، انہیں ٹائم نہیں ہے کھانا پکانے کا، وہ دفتر جاتی ہیں، رات کو آتی ہیں، میاں آئے بچے آئے، تو وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی جو وہ ہے چکن کڑھائی، اس کے جو آپ بتا رہی ہیں فلیور، اور کہہ رہی ہیں کہ شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ منگا کے تو دیکھو، اور پہلی دفعہ میں فری بھیج دوں گی. تو پھر وہ کہتی بھائی منگا لو، اور وہ اگر ذائقے دار ہوئی تو آپ کی چکن کڑھائی بکنے لگے گی. اور آپ کیا میں فیس بک پہ لوڈ ہی نہیں کر رہی، یوٹیوب پہ ڈال ہی نہیں رہی، یہ تو انا کے. تو ہاں، آپ کا سوال یہ تھا کہ میں کیوں کرتا ہوں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے آج تک کسی کے پاس، کسی چینل، کسی ڈائریکٹر، کسی ایجنسی میں جا کے آڈیشن نہیں دینا پڑا. پروموشن سے آپ کو جو ہے لائک سیلف پروموشن نہیں کر لی ہے، آڈیشن. تو انسان جو ہے اس کا کوئی کام نہیں کرے گا، اس کو خود کرنا ہے، خود ہی کو کر بلند. تو میں اپنا پروموشن کروں گا تو دنیا مجھے چاہے گی. اب جب پروموشن کروں گا تو خالی پروموشن سے نہیں کوئی بلائے گا، وہ میری پرفارمنس دیکھے گا جو میں نے فیس بک پہ اپنا کلپ ڈالا ہے. اگر اس کے کسی ڈائریکٹر کے اسکرپٹ کے اندر وہ کیریکٹر ہو رہا ہے، اس عمر کا آدمی چاہیے، اس ساخت کا آدمی چاہیے، اور وہ اداکاری کر سکتا ہے، تو وہ سوچے گا کہ
اور ہو سکتا ہے بغیر سوچے ہی مجھے بلا لے. تو میرا جو مقصد ہے یا تو میں کام نہ کروں, کوئی بات نہیں, مگر یہ میرے خیال میں آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا کہ جو میں کام کروں وہ لوڈ کر دوں, مگر میں پورا کام نہیں کر پا رہا لوڈ نا. I don't have the time. کوئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے اس کے لیے؟ میرا دل ہیلپ کر رہا ہے مجھ کو. مینیجر نہیں ہے آپ. You have to manage your own affairs in this world. کبھی کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرو. یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ مگر کیونکہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, ہماری عمر میں یہ بالکل نہیں تھا اور ایک ہم اجنبی ہیں اس سے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کوئی ہیلپ کرتا ہے, تو یقیناً میرا جو بیٹا ہے وہ میرا ماسٹر ہے اس ٹیکنالوجی میں, اور وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کیسے استعمال کی جاتی ہے. ٹوٹو بابا ایک اور کوشچن تھا آپ سے یہ, Yes. اب یس اور نو میں بتائیے گا ایز یو پلیز. کہ ینگ فلم میکرز یا اولڈ اسکول فلم میکرز, کیا بولنا چاہیں گے, دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کریں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ جو اولڈ فلم میکرز تھے نا, ان کے پاس اتنے مواقع نہیں تھے جو آج ہے. نہ ٹیکنالوجی تھی, جی جیسے آؤٹ ڈور کرنا ہو تو وہ تو ناممکن ہو جاتا, تو انڈور اسٹوڈیو ہی میں کرتے تھے, گاڑی بھی وہیں چل رہی ہے. Yes. تو آج کا جو ڈائریکٹر ہے اور جو چینل والے ہیں یہ بڑے ایڈوانٹیج میں ہیں بیکاز آف دا ٹیکنالوجی پلس دا مین تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم کسی یونیورسٹی میں میڈیا سائنس کا سبجیکٹ نہیں تھا, یہ تو اب آیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جس شعبے میں انسان جانا چاہتا ہے اس کی اگر اس کو تعلیم ہو تو وہ شعبہ ضرور ترقی کرے گا. آپ کے آنسر میں ایک اور چیز میں کرتا ہے, پلیٹ فارم لائک یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک, اس سے بھی ہمیں ینگ فلم میکر سے بہت موقع ملے, کیونکہ سنیما تو اتنا ہے نہیں یہاں پہ پاکستان میں. تو ہم لوگ جو بھی فلم بناتے ہیں تو وہ یوٹیوب میں زیادہ تر اپلوڈ کرتے ہیں. تو بے شک کیونکہ جو آج کی دور میں میٹیریل ریس میں, مہنگائی میں گھر کا ہر فرد کام کر رہا ہے یا تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ 3 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ جائے یا ٹیلی ویژن دیکھے. تو اس کے پاس جب وقت ہوتا ہے اپنا, تو وہ پھر یوٹیوب پہ شارٹس دیکھ لیتا ہے. ہاں اپنی مرضی اور اپنے اس کے حساب سے نا, he has a big choice to whatever he wants to watch, he can watch. تو بابا آپ سے اب میں لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گی جو کہ ہوگا ہماری یوتھ کے حوالے سے اور فینس کے حوالے سے. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ اس کو یاد رکھیں؟ تو کین یو پلیز شیئر ود اس. آج کل کی جنریشن کے حوالے سے ان کو کیسی جنریشن ہے, جین زیز ہیں بہت, تو ان کو کیا میسج دیں گے؟ ہاں, یاد رہے کہ زندگی میں بس دلوں کو جیتنا مقصد رکھنا, ورنہ سکندر اعظم بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا تھا. تھینک یو سو مچ ٹوٹو بابا, آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. سو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.